2025, 26, 27 में जो चेंज है इसमें हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि सुपर पावर खत्म हो गई है। जब ये नेगोशिएशन में आएंगे तो डिफरेंसेस होंगे और ईरान मनो अन वो शराइत तस्लीम नहीं करेगा, बहुत वाज़ेह है। अमेरिका जो है उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा कि वो इस जंग में अपना मिशन जो है मुकम्मल नहीं कर सका। मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के एलाइज हैं इनमें से किसी ने रिटेलिएट नहीं किया। वॉर सिर्फ स्टेट्स के दरमियान वॉर नहीं है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। ईरान भी बहुत शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कोई ऐसी टर्म्स हों जो दोनों साइड के लिए एक्सेप्टेबल हो, यानी ये इंप्रेशन यूएस के अंदर ना जाए कि यूएस शिकस्त खा गया है बिल्कुल ईरान के साथ। सुप्रीम लीडर और पासदारान जो है IRGC जो है वो डिसीजंस लेने में, डिसीजन मेकिंग में कुलीदी किरदार अदा कर रही है। आप सुपर पावर्स को उस तरह से डिफीट नहीं कर सकते कि आप सुपर पावर से हथियार डलवा दें। अगर इस कशीदगी में मजीद इजाफा होता है तो इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकली, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा होंगे। जो कंटिन्यूइंग मीडिएटर है, जो शुरू से जनवरी से जब ये जंग शुरू हुई थी, जिसने एक मुफाहमत का रोल प्ले करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान है। ईरान भी चाहता है कि पाकिस्तान वाला चैनल जो है वो मौजूद रहे। हमारे बॉर्डर पे वो ग्रुप्स मौजूद हैं जिनकी वजह से ईरान और पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। ईरान ने बड़ी कामयाबी से एक मैसेज दिया है अरब कंट्रीज को कि यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इनफ नहीं है। आदाब अर्ज़ है। इकोनॉमिक वॉरफेयर, माशी जंग। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं वो ईरान के गिर्द मजीद माशी घेरा तंग करके तेहरान को घुटने टेकने पे मजबूर करना चाह रहे हैं। बकौल सदर ट्रंप साहब के द मोस्ट क्रशिंग जो है ऑपरेशन एवर टेकन अगेंस्ट एनी कंट्री। मकसद क्या है? ईरान को तनहा करना, आइसोलेट करना। और इसमें जो है सदर ट्रंप ने मुतनब्बे किया है दीगर ममालिक को, दीगर कंपनीज को कि ईरान के साथ किसी किस्म का माशी, तिजारती, माली जो है वो लेन देन ना रखें, कोई राब्ता ना रखें, यानी कि किसी किस्म की इकोनॉमिक जो है लाइफ लाइन तेहरान को नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, इसके रद्दमल के तौर पर ईरान का कहना है कि जी अमरीका जो है माशी दहशतगर्दी कर रहा है। रूस ने कहा है कि वो मजीद अब ईरान को नहीं कहेगा कि जी मुज़ाकरात करें, और उसने पूरा जो मलबा डाला है कशीदगी का, जंग का, वो अमरीका पे डाला है। चीन ने हस्बे तवक्को उसने कहा है कि जी पाबंदियां जो हैं, दबाव की सियासत जो है, डिप्लोमेसी, वो मसले का हल नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। इस सूरत हाल से पाकिस्तान ही नहीं पूरा खित्ता जो है बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। सूरत हाल समझने के लिए हमने जहमत दी है सीनियर जो है सफारतकार, पाकिस्तान के साबिक सफीर मोहतरम मंसूर अहमद खान साहब को। हमें जूम लिंक पे उन्होंने ज्वाइन किया। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। बात शुरू करते हैं इस्लामाबाद MOU से। क्या समझें कि वो प्रोसेस जो है बिल्कुल डेड हो गया है, खत्म हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल है वो प्रोसेस डेड नहीं हुआ, लेकिन जो हालात जिस नहज पर चल रहे हैं और जो जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको मेरा ख्याल समझने के लिए, और जिस तरह आपने बड़ा अच्छा आगाज किया एनालिसिस का, उसको एनालाइज करने के लिए बड़े एक हकीकी अंदाज में, बड़े रियलिस्टिक वे में बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल ऑर्डर में बहुत बड़ी चेंज आ रही है। और वो चेंज जो है वो ये है, और ये चेंज वो है जैसे आपने देखा 1919 में पहली जंग अजीम के बाद चेंज हुआ, 1945 में दूसरी जंग अजीम के बाद ऑर्डर चेंज हुआ, 1990-91 में सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन के बाद चेंज हुआ, और अब 2025, 26, 27 में जो चेंज है इसमें हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि सुपर पावर खत्म हो गई है। कोई भी सुपर पावर की स्टेटस की पावर नहीं है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, चाइना बहुत बड़ी पावर है, फिर रशिया, यूके, फ्रांस वगैरह आ जाते हैं, और उसके बाद मिडिल पावर्स आ गई हैं बहुत सी, जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इंडिया है। ये मिडिल पावर्स हैं, और भी मिडिल पावर्स हैं। और फिर ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं जो कि मिलिटरीली इतनी बड़ी पावर्स नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इस जंग ने, ये जो यूएस ईरान की जंग है, इसने जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, ये एक हकीकत मुसल्लमा तौर पर साबित कर दी है कि इस वक्त कोई सुपर पावर ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं आके ईरान के ऊपर हम तसल्लुत कायम कर लेंगे या ईरान को सब्जुगेट कर देंगे और ईरान तमाम शराइत मान लेगा, या हम 2001 की तरह अफगानिस्तान में फौजें उतार देंगे या उसके बाद इराक में फौजें उतार देंगे। मेरा ख्याल है वो जमाना नहीं रहा, वो एरा नहीं रहा, वो
ٹیکنالوجیکل چینجز بھی آ گئی ہیں. تو اس حقیقت کو انالیسس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آپ نے جو کہا وہ بالکل درست ہے کہ امریکہ نے جب امریکہ کو ٹرمز نہیں ملی ایران کی طرف سے ہرمز کے اوپر اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے دیگر نکات بھی جب آپ آگے آئیں گے, جب یہ نیگوسیشن میں آئیں گے تو ڈفرینسز ہوں گے اور ایران منو ان وہ شرائط تسلیم نہیں کرے گا, بہت واضح ہے. نئے آرڈر کی طرف جائے گا, نئی شرائط اور نئے فریم ورک کی طرف جائے گا. جنرلی یو ایس ایڈمنسٹریشن, یو ایس کی اسٹیٹ نے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے ایران کے اوپر کہ ہم آپ کو بہت زیادہ آئسولیٹ کر دیں گے, لیکن مجھے اس کامیاب ہوتی ہوئی وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ ایران تو 47 ایئرز سے ایک سینکشنز میں ہے, آپ انہیں اور زیادہ کر دیں گے. ایران کہ ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں, ہم اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کرتے ہیں. لیکن میرا ایک اور سوال ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ امپریشن دنیا کو مطلب اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا کہ وہ اس جنگ میں اپنا مشن جو ہے مکمل نہیں کر سکا. اس کی سٹیکس بہت زیادہ ہیں, اٹس اے ہائی سٹیک گیم. اور اگر ذرا سا بھی تاثر ملتا ہے کہ ایران نے اپنی کہتے ہیں نا کہ شرائط کو ڈکٹیٹ کر دیا ہے, تو پھر وہ پورا ریجن کی مڈل ایسٹ کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حیثیت بدل جائے گی. وہاں پر پورا جو ہے شطرنج کی بساط الٹی ہو جائے گی. تو یہاں پر مطلب سب کا سٹیک ہے, عرب ممالک کا اپنا سٹیک ہے, اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران جو ایک غالب قوت کے طور پہ ابھرے. آپ کے خیال میں اتنا ہائی سٹیک گیم اور اس میں پھر امریکہ اور اس کے اتحادی کہاں تک جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ایران جو ہے اپیرنٹلی تنہا ہے, اس کی اس طرح سے کہتے ہیں کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے جو مطلب ہے جنگ میں بہت زیادہ سپورٹ کر سکے معاملات میں. دیکھیں مڈل ایسٹ میں تو بساط یہ جو چینج آ رہی ہے گلوبل آرڈر میں, اس کے امپیکٹ ریجن پہ نظر آ رہے ہیں, اور ریجن میں مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے, سینٹر آف ایپی سینٹر آف انسٹیبلٹی ہے, وار ہیں. تو مڈل ایسٹ میں تو آلریڈی آپ کو چینج ہوتا ہوا آرڈر نظر آ گیا ہے. اب امریکہ نے جو بہت زیادہ ایران کے اوپر فورس استعمال کی, ہر طرح کا حربہ استعمال کیا, اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کے ایلائز ہیں, سعودی عربیہ بشمول یا دوسرے چھوٹے ایلائز بھی ہیں, کویت, بحرین, جارڈن, یہ دوسرے ممالک بھی, ان میں سے کسی نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ایران کے اٹیکس جو ان کنٹریز میں یو ایس کی بیسس پہ ہوئے. یہ اس جنگ کا ڈائریکٹلی پارٹ بننے میں ہچکچا رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جہاں ہی یہ اس جنگ کا پارٹ بنے تو ایران کے پاس, تو آپ نے خود جس طرح کہا نا, ایران کے پاس لوز کرنے کو کچھ نہیں ہے. ایران آلریڈی ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا, اور ایران نے اس حالت میں بھی شرائط تسلیم کرنے کے اوپر آمادگی کا اظہار نہیں کیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بہتر اپروچ تھی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اور یو ایس ایڈمنسٹریشن کے پاس, وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جب آیا تھا اس کو نیگوسیشن میں لے کر جاتے, اس پہ ہرمز کے اوپر کسی قسم کے فریم ورک پہ آپ ایگری کرتے, باب المندب کو کھلا رکھنے کی طرف کوئی اقدامات کرتے, اور اس میں ایران کا پارٹ ہونا ضروری تھا. کیونکہ جو آج کل وار ہے یہ ویسے بھی وار میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. یہ وار صرف سٹیٹس کے درمیان وار نہیں ہے, اس میں نان سٹیٹ ایکٹرز بہت رول پلے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوتیز ہیں, ہارن آف افریقہ میں گروپس ہیں, عراق میں گروپس ہیں, اور اگر آپ اپنے ہمارے ریجن کی طرف آ جائیں تو ہمارے ریجن میں بھی نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, تو یعنی ساؤتھ ایشیا میں بھی اور افغانستان میں بھی. تو یہ جو ان کے رول کو ہم بالکل ڈسمس نہیں کر سکتے. دس رول ول ہیو ٹو بی پارٹ آف دا کیلکولیشن. تو میرا خیال ہے امریکہ نے دیر کر دی ہے, کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن ان کا بالکل سر پہ ہے, اور اس وقت وہ بہت جو امریکہ میں رائے عامہ ہے وہ اس اسٹریٹجی کو بھی سپورٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ آپ ایران کو بالکل آئسولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے کنسٹرینٹس ہیں بہت زیادہ ہیں, اینڈ از رننگ اگینسٹ دا ٹائم. اچھا وہی صورتحال کم و بیش جو ہے ایران میں ہے کہ وہاں پہ معاشی جو ہے صورتحال بہت ہی دیگرگوں ہے, ان کا جو کرنسی ہے بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو چکی ہے, وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کوئی 60% کہتا ہے, کوئی 66% کہتا ہے. اب تو خیر ڈیٹا بھی سنا کر نہیں آ رہا ہے, وہ $1 کے بدلے آپ کو مطلب 9 ملین جو ہے وہ ریال مل رہے ہوتے ہیں. تو ایک بہت مشکل صورتحال سے ایران بھی دو چار ہے, اس کا بہت نقصان ہوا ہے.
تو اب ایک طرف کیا ہے پین کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، دوسری طرف جو ہے مجبوری امریکہ کی کوئی امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ اس کو وہ مشن میں ناکام رہا ہے جو ایک ظاہر ہے کہ اس کے بعد ابھرے گا. تو کوئی ڈیسپریٹ میجرز ایسے ہو سکتے ہیں کہ مطلب امریکہ تو امریکہ ہے نا، کسی حد تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ ایران بھی بہت شدید مالی مشکلات کا شکار ہے. ایران نے پین ایبزارب کیا ہے، ایران نے ایگریشن سہی ہے، ایران نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے بعد آگے یہ ایران بھی تو دیکھیں نا 47 ایئرز سے مسلسل آئسولیشن کا شکار ہے. امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات نہ اسٹیبلش ہو سکنے کی وجہ سے مستقل آئسولیشن کا شکار ہے. تو ایران کی اپنی مشکلات ہیں. اب مسئلہ ایران، واقعی ایران کے اوپر امریکہ، ایک تو یہ بہت بڑی امریکہ نے آئسولیشن کی جو میئر لیا ہے، یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا میئر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کے بڑے اچھا، تو اٹیکس بھی میں تو خطہ کلامی کرنے تھے. اب جیسے یو اے ای کے ذریعے بہت زیادہ ایران جو تھا اپنا فائنینشیل معاملات چلاتا تھا، تجارت جی کرتا تھا، چھوٹی کشتیوں میں وہاں سے جو ہے مال چلا جایا کرتا تھا. ابو دھابی نے بالکل مطلب ہے انہوں نے بھی وہ کر دیا، مطلب ہے پلگ کو نکال دیا ہے. جی اور وہ ظاہر ہے کہ انٹینڈم ہو رہی ہیں ساری چیزیں، تو ظاہر ہے مشکلات تو بڑھیں گی اور زیادہ. جی مطلب ہے جو پہلے سے آئسولیشن ہے، بالکل. تکلیف ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، عوام کی تکلیف یو میں اے اضافہ ہوگا. یو اے ای کے ساتھ $21 بلین، یو اے ای سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تھا ان حالات میں ایران کا. اور وہ اس وجہ سے کہ یو اے ای کو تھوڑی سی آشیرواد دی گئی تھی انٹرنیشنل سسٹم کی طرف سے کہ آپ ایران کے ساتھ کچھ رابطے اور ٹریڈ اور اکنامک ایکسچینجز جاری رکھیں گزشتہ چند دہائیوں میں بھی. تو یو اے ای سب سے بڑا ان کے لیے کموڈٹی سپلائز کا روٹ بھی تھا، سب سے بڑا فورن ایکسچینج اسٹیبلٹی کا روٹ بھی تھا. اور اب یو اے ای نے بھی، اور باقی جو اس کے بعد یو اے ای کے بعد جو ان کے پارٹنرز ہیں، رشیا ہے یا چائنا ہے جن کے ساتھ کچھ اکنامک ایکسچینجز ہوتی ہیں، یا افغانستان ہے جس کے ساتھ کوئی $2 سے $2.5-3 بلین کی ان کی ایکسچینجز ہوتی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ڈرائی ہوتے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں جب امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا تو ایران کو بہت زیادہ سکویز ہوگا ایران. اور اس لیے ایران کے لیے بھی بہتر اپروچ جو ہے نا، اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی اینالائز کریں تو ایران کے لیے بھی بہتر اپروچ جو ہے وہ مڈل گراؤنڈ ہے کہ کسی جگہ جا کے درست کہہ رہے ہیں. اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں کوئی ایسی ٹرمز ہوں جو دونوں سائڈز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں. یعنی یہ امپریشن یو ایس کے اندر نہ جائے کہ یو ایس شکست کھا گیا ہے بالکل ایران کے ساتھ. لیکن ایران کے اندر رکاوٹ یہ ہے کہ جنگ کے بعد ایران کے اندر چونکہ ایران سروائیو کر گیا ہے، رجیم سروائیو کر گیا ہے، ایران کے اندر جو قیادت آئی ہے اس کے اندر جو ان کی پاسداران ہیں اور جو ان کے اندر گورنمنٹ ہے اور جو ان کے اندر منسٹریز ہیں، ان کے اندر اس طرح کی کوہیرنس نہیں ہے. اور سپریم لیڈر اور پاسداران جو ہے IRGC جو ہے وہ ایکچولی بہت ڈیفائننگ رول پلے کر رہی ہے. وہ بہت ڈیسیژنز لینے میں، ڈیسیژن میکنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. بہت سے ماڈریٹ لیڈرز، ان کے اپنے پریزیڈنٹ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا رستہ آگے نکلے ایران کے لیے. لیکن تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں ممالک آپ نے بڑا مجھے اچھا لگا یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ مڈل گراؤنڈ. اب جب مڈل گراؤنڈ کی بات آتی ہے، اور یہ بالکل ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ وہ تاثر برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اسے کسی قسم کی جو ہے پسپائی کا سامنا کرنا پڑے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہران نے جو ہے اپنا ہرمز کے کارڈ کو، اسٹریٹ آف ہرمز کے کارڈ کو اوور پلے کیا ہے. اور اگر مطلب ہے امن ہو جائے اور ایک دوسرے پہ سے سینکشن ہٹ جاتی ہیں، اور وہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو اسی لے کر آ جاتے پوزیشن پہ جو 27 فروری کو تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو غالباً آگے بڑھنے کا راستہ مل سکتا ہے. اور وہ ون ون سچویشن سب کے لیے ہو سکتی ہے، خلیجی ممالک کے لیے بھی ہوگی. اور وہ ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر سے اگر سینکشن ہٹتی ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، سانس لینے کی جگہ ملتی ہے، تو بہتر ہوگا ان کے لیے. جناب جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں پہ میرا خیال حل جو ہے اس مسئلے کا، ہرمز کے مسئلے کا، وہ یہ تھا کہ ہرمز، کیونکہ سب سے بڑا بنیادی نقطہ جس کے اوپر پروسیس سٹال ہوا ہے، جس کے اوپر اتنا ریئیکشن آ رہا ہے یو ایس سے، وہ ہرمز کے اندر بلاکیڈ ہے. ہرمز کے اندر سے شپنگ کا نہ ہونا ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر چونکہ ایران کے اوپر ایک امریکہ نے بلاکیڈ لگایا ہوا، تو ایران نے باب المندب کی طرف بھی کچھ رخ کیا ہے. اس کا حل یہ ہے ابھی بھی کہ اگر ایران، عمان اور جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ایک فریم ورک پہ ایگری کر لیں، ایک ریزنیبل قسم کا فریم ورک ہو جس میں ایران اور عمان کی
جو بنیادی حیثیت کو تسلیم بھی کیا جائے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا خاص طور پہ گلف کے ممالک کو جن کا تیل جاتا ہے وہاں سے، ان کو، ان کی پبلک کو اور ان کی سٹیٹس کو یہ میسج نہ ملے کہ یہ تو اب جو اسٹریٹ ہے یہ ایفیکٹولی اور پریکٹیکلی ایران کنٹرول کر رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس تاثر کو ایران زائل کرتے ہوئے ایک ایسا فریم ورک لے آئے جس میں ان کا دخل بھی رہے، ان کی موجودگی بھی رہے، وہ کلیدی کردار بھی ادا کر رہے ہوں لیکن دوسروں کے ساتھ، تو اور وہ ایسا پھر ارینجمنٹ جو ہے امریکہ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ امریکہ کی وہ پھر آپ نے جو کہا نا کہ جی مڈل گراؤنڈ پہ کیسے ہیں، اگر ہارڈ لائنرز وہاں پہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تہران میں اور وہ اوبلیویس ہیں کہ جی عوام کے دکھ درد کیا ہیں، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو آپ جیسے لوگ جو ڈپلومیٹ، جو کلاسیکل ڈپلومیسی کہتی ہے کہ جی کچھ لے اور کچھ دو اور کچھ مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ ہم چیزوں کو مینج کر لیں گے، وہ تو پھر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور اس وقت ہو اضافہ سکتا کر ہے رہے تھے کہ وائل امریکہ کین افورڈ برنکمینشپ، تہران بہت زیادہ نہیں کر سکتا برنکمینشپ. جی میرا خیال ہے کہ دیکھیں جنگ میں نا کیلکولیشنز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کئی کیلکولیشنز پھر مس کیلکولیشن بن جاتی ہیں لیٹر. ہم نے پرانی جنگوں میں بھی دیکھا ہے کہ کس طرح جرمنی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں مس کیلکولیشنز کرتے ہوئے رشیا کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپلی چلے گئے کہ وہ وہاں پھر پھنس گئے. تو یہ ساری مثالیں ہیں مختلف جنگوں میں جہاں پاورز کئی دفعہ مس کیلکولیٹ کرتی ہیں. ایک میرا خیال ایران ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ ایران نے ایک ایجنڈا اس جنگ کا سیٹ کر دیا ہے یا پیس نیگوسیشنز کا سیٹ کر دیا ہے، جو کہ امریکہ نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں مان بھی لیا ہے. تو اسی پروسیس کو اگر آگے چلاتے ہوئے میرا خیال ابھی بھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہاں پہ ٹھیک ہے ایران میں ایک ہارڈ لائن موجود ہے قیادت، لیکن ساتھ ہی گنجائش یہ موجود ہے کہ اگر اسلام آباد میمورینڈم کے امپلیمنٹیشن فریم ورک کو ایوالو کرتے ہوئے پاکستان، قطر، ایجپٹ، یہ کنٹریز جو ہیں، اور سعودی عربیہ تو ہے ہی، لیکن سعودی عربیہ تو چونکہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ اس طرح سے مفاہمت، چونکہ وہ پارٹی بھی ہیں تو وہ نیگوسیشن کا پارٹ نہیں ہے. اگر یہ کنٹریز اگر رول پلے کریں، اور میں کل دیکھ رہا تھا کہ قطر اور ایجپٹ کے پرائم منسٹرز کی بات چیت ہو رہی تھی، پریس کانفرنس آ رہی تھی لائیو، اور وہ بھی بہت ورڈ ہیں کہ ایک طرف پیلسٹائن کا ایشو بگڑتا جا رہا ہے، اور ان کا جو پیس پلان تھا ٹرمپ نے دیا پیلسٹائن کے لیے، غازہ کے لیے، وہ آگے نہیں جا رہا اسرائیل کی ہٹ درمی کی وجہ سے، اور دوسری طرف یہ ایران اور یو ایس کی جو جنگ یا نیگوسیشنز کی سٹیج ہے یہ بہت کمپلیکس ہو گئی ہے. تو وہ بھی بہت ورڈ ہیں ممالک، اور وہ چاہتے ہیں اور بار بار. اچھا یہ آپ نے بالکل کہا کہ حالات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو گئے، سفارتی سطح پہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں ایک ساتھ میں دو باتیں کر رہے ہیں ایک وقت، وہ ہی از ایکٹنگ ٹف، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہتے ہیں جی آئی ایم آفرنگ ڈیل. تو یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ مطلب ہے نہیں دیکھیں وہ تو ٹرمپ جو ہے وہ جب جو بھی ڈیل ہوگی، جو بھی آخر میں ایگریمنٹ بھی ہوگا، وہ اپنی رائے عامہ کو، اپنی آڈینس کو یہی کہیں گے کہ ہم نے ایران کو شکست دے دی ہے، اور یہ نیریٹیوز ہیں. اور ایران جو ہے وہ بھی جو بھی ٹرمز فائنلی ایگری ہوں گی، وہ اپنی قوم کو یہی بتائے گا کہ ہم نے امریکہ جیسی سپر پاور کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں، اور دیکھیں ہم نے اپنی نیشنل ساورینٹی پہ، اپنی کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنی اکانومی پہ، اور ہم نے ایک اچھا ایگریمنٹ حاصل کر لیا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے جو دونوں سائڈز اپنا اپنا نیریٹو، اسی لیے ون ون کا ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں. دیکھیں ایران کے لیے بھی یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ آپ سپر پاورز کو اس طرح سے ڈیفیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ سپر پاور سے ہتھیار ڈلوا دیں. تو سپر پاورز کو اگر آپ یہ سیمپلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، تو ایک ون ون ایگریمنٹ پہ آنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. اس ون ون ایگریمنٹ کی ٹائمنگ گزر جائے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بہت ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں. 2 مرتبہ گزر چکی ہے. ایک مرتبہ جب مطلب ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا، ان کی پوری قیادت کو ایلیمنیٹ کر کے وہ رک سکتے تھے کہ جی ہمارے مقاصد پورے ہو گئے. پھر اس کے بعد اسلام آباد ایم او یو کے بعد دوبارہ ایک آپ کو ایک کہتے ہیں ونڈو ملی، لیکن وہ یوٹیلائز نہیں ہو سکی. اچھا یہ بتائیے کہ
خطہ تو خیر متاثر ہو رہا ہے، لیکن پاکستان پہ بڑا اس کے امپلیکیشنز آئیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جی بہت زیادہ جو تیل کی اسمگلنگ ہوتی ہے ایران سے جو ہوتی ہے وہ پاکستان ہوتی ہے، چھوٹے موٹے تجارتی تعلقات بھی ہیں. تو پاکستان پہ کس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی آلریڈی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز پاکستان کے اوپر پولیٹیکلی، پاکستان کے اوپر اکنامکلی بہت زیادہ ہوں گے. پاکستان کا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کے اوپر چونکہ ایران انڈر سینکشنز ہیں تو ہماری فارمل ٹریڈ اس طرح سے نہیں ہو پاتی، بینکنگ روابط بھی نہیں ہیں. اس لیے زیادہ تر انفارمل بارٹر ٹریڈ ہوتی ہے، اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، جس میں آپ ڈیزل کی اسمگلنگ کا ذکر کر رہے ہیں. پاکستان ایران سے توانائی بھی خریدتا ہے، بجلی خریدتا ہے، جو کہ بارڈر ولیجز اور بارڈر ایریاز میں استعمال ہوتی ہے. پاکستان جو ہے وہ جو چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں پہ کموڈیٹیز وہ ایران میں استعمال ہوتی ہیں. اس طرح ایک میوچولی بینیفیشل قسم کا سسٹم موجود ہے، جس کو سینکشنز کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی یا یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپورٹ حاصل ہے کہ ٹھیک ہے یہ جاری رہنا چاہیے. لیکن اگر ایران اور امریکہ کے درمیان اب اس فیز میں حالات کسی قسم کے معاہدے کی طرف نہیں جاتے، اور چونکہ ٹرمپ الیکشن میں جا رہے ہیں تو ٹرمپ نے یہ ابھی اپنے ہر اعلان میں کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی بھی انگیجمنٹ جو ہے ایران کے ساتھ یا کسی قسم کے بھی اکنامک کانٹیکٹس ان کو برداشت نہیں کریں گے. تو پاکستان کے اوپر بھی پریشر آئے گا. پھر ایک اور پریشر آئے گا کہ اچھا مجھے بتائیں کس قسم کا پریشر آ سکتا ہے؟ ذرا پاکستان پہ تجارتی تعلقات توڑنے کا آ سکتا ہے، جو ہم لوگ اب تک رابطے کا کردار ادا کر رہے تھے اس پہ وہ کہیں گے کہ جی آپ بہت زیادہ مطلب ہے ان کے ساتھ گھل مل رہے ہیں. غالباً اس پر بھی ہے کہ ڈپلومیٹک تعلقات کو بھی ذرا سا فریز کیا جائے، کم کیا جائے. کیا کس نوعیت کا پریشر آ سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں اس سٹیج پہ میرا خیال ہے ڈپلومیٹک تعلقات یا جو ہمارا میڈییشن کا رول ہے اس پہ تو پریشر نہیں آئے گا، کیونکہ آلریڈی اس پروسیس میں اس ساری جنگ میں بہت کم میڈیٹرز رہ گئے ہیں. دیکھیں قطر بھی پارٹ ہے ایکچولی گلف کا، تو قطر کے اوپر بھی ایران بمبارڈمنٹ کرتا رہا ہے، جارڈن کے اوپر بھی کرتا رہا ہے، ایجپٹ خاصا دور ہے ان سے. تو جو اونلی میڈیٹر ہے، جو کنٹینیوئنگ میڈیٹر ہے، جو شروع سے جنوری سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی جس نے ایک مفاہمت کا رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پاکستان ہے. اور ابھی تک جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کی قیادت، چاہے وہ سویلین قیادت ہو یا ملٹری قیادت ہو، اس کے بارے میں کوئی ایسی شکوک کا اظہار نہیں کیا، اشارہ بھی نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ ابھی امریکہ بھی چاہے گا کہ اس طرح کا میڈیٹر موجود رہے، جو کہ جب بھی کسی وقت لیکن وہ خدشات ہیں اپنی جگہ، خدشات تو اپنی جگہ ہیں کہ اگر ایسکیلیشن ہوتی ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے زیادہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ٹارگٹ کرتا ہے، اس کے جو پراکسیز ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو پاکستان تو معاہدوں میں بھی بندھا ہوا ہے، امریکہ کے کیمپ میں بھی ہے، ایک طرح سے مطلب ہے کہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. تو پاکستان کے لیے تو بہت بڑا ڈپلومیٹک چیلنج پیدا ہو گیا. پاکستان کے لیے مشکلات آئیں گی، کیونکہ پاکستان دیکھیں، پاکستان کی ساری جو اسٹریٹجی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی، وہ فوکسڈ ہے آن بیلنسنگ. پاکستان ایک طرح سے یو ایس کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات میں ہے، ایک طرح سے یو ایس کیمپ میں بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان نے یہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کو بھی ریجن میں بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سارا سسٹم انڈر پریشر آئے گا، اور سب سے بڑا پریشر میرے خیال اس ڈپلومیٹک اس پریشر کو تو پاکستان مینج بھی کرتا رہے گا، ہینڈل بھی کرتا رہے گا. ہمارے بارڈر پہ وہ گروپس موجود ہیں جو نان سٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں، جو کہ جن کی وجہ سے ایران اور پاکستان میں بھی بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یا بعض اوقات بارڈر اسکرمشز تک ہو جایا کرتی ہیں. 2024 میں میرا خیال وہ جب ہوا تھا، دونوں سائڈ نے ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کیے تھے، تو میرا خیال ہے کہ کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے، میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو اپنا انالیسس ہے، ایران بھی چاہتا ہے کہ پاکستان والا چینل جو ہے وہ موجود رہے. اور اس موقع پہ اگر سب سے ریلیونٹ کوئی سٹیبل پلیئر موجود ہے ریجن کے اندر جو کوشش کر رہا ہے، وہ پاکستان ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان اس کو اسٹیئر کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا میرے دو آخری سوال آپ سے، کہ ایک تو یہ کہ ایران جو مشرق وسطیٰ کے ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے وقتاً فوقتاً،
اس سے کیا ایران جو ہے اپنے آپ کو مزید تنہا کر رہا ہے کہ وہ جو مطلب ہے جس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے اس کے رد عمل کے طور کے اوپر ظاہر ہے کہ عرب ممالک زیادہ امریکہ کی طرف دیکھیں گے، اس کے ساتھ کل کو جا کے وہ اور زیادہ تعاون کر سکتے ہیں، جو ابھی تک ایک پیسو تعاون ہے وہ ایک ایکٹیو تعاون میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس جنگ کے اس فیز میں جو پہلا فیز کہہ لیں جنوری سے لے کر اب تک کا جو تھا، اس میں ایران نے بڑی کامیابی سے ایک میسج دیا ہے عرب کنٹریز کو کہ جو یو ایس کی بیسز ہیں یا یو ایس کا سیکیورٹی امبریلا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ انف نہیں ہے۔ لیکن اس سے آگے اس کا نیکسٹ لاجیکل سٹیپ تو یہ ہوگا نا کہ اگر عرب ممالک نے یا ریجن نے، جس میں ایران بھی شامل ہو، اگر ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی طرف جانا ہے تو پھر وہاں پہ ایک ریجنل سیکیورٹی فریم ورک ڈیولپ ہو، جو کہ کچھ شکل میں ڈیولپ بھی ہونا شروع ہو گیا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے تھرو۔ لیکن اگر ساتھ ہی ایران کی طرف سے کوئی یا ایران اور یو ایس کے درمیان کوئی مفاہمت کی طرف چیزیں آگے نہیں بڑھتی، تو پھر امریکہ جو ہے، امریکہ اور عرب ممالک کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے، امریکہ غالباً یہاں سے اپنی بیسس کو اگلے آئندہ چند سالوں میں ری لوکیٹ کرنا چاہے گا، اس کی اپنی اسٹریٹجک پرائرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں، تو وہ پروسیس افیکٹ ہو جائے گا۔ اور جب تک امریکی بیسز وہاں موجود ہوں گی تو عرب اور ایران ورلڈ کے درمیان بھی اختلافات موجود رہیں گے، شدید بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں یہ کسی بھی مس کیلکولیشن میں نہ جائیں کہ ایران کی طرف جو ایران کا آئیڈیولوجیکل اسٹانس ہے اور جو اس کی اگریسو ہمیشہ سے رہا ہے، مطلب ڈپلومیسی بھی اگریسو ہے، پھر وہ اپنا آئیڈیولوجی کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر امریکہ خطے سے چلا جائے گا تو عرب ممالک اپنے آپ کو زیادہ رحم و کرم پہ محسوس کریں گے، بے بس محسوس کریں گے؟ تو ان کی تو خواہش ہوگی کہ امریکہ بہادر رہے یہاں پر، کیونکہ جو ایران کا گروئنگ انفلوئنس اس کو کاؤنٹر کر سکے۔ بالکل یہ ان کی خواہش رہے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ یو ایس کی بیسز جو تھیں وہ اس جنگ میں عرب ممالک کو پروٹیکٹ کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں رہی۔ اسی لیے عرب ممالک فوری طور پہ قطر، یہ سعودی عربیہ، ترکیے اور اب یہ پاکستان سعودی عربیہ کا پہلے ایگریمنٹ ہوا، پاکستان سعودی عربیہ ترکیے کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو ان کنٹریز نے فوراً جو ہے اب ایک نئے ریجنل آرکیٹیکچر کو بننا شروع کر دیا ہے۔ اس نئے ریجنل اس کو تو بیک اپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ پرنسپل کو تو نہیں ہٹائیں گے، وہ اتنا تو اینٹیگنائز نہیں کریں گے کہ جی امریکہ بھی نہ ہو اور صرف وہ بینک کریں ترکی اور پاکستان کے اوپر۔ یہ تو ایک ایڈٹ انہوں نے لیئر لی ہے اپنے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ریجنل آرکیٹیکچر ہوگا، امریکہ کا فیکٹر اس طرح سے موجود نہیں ہوگا، تو پھر ریجن کے ممالک کی طرف سے بھی پریشر ہوگا کہ آپ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول ہے اس کو لمٹ کریں۔ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز میں ہوتیز ہیں یا دیگر اور جو ایکٹرز ہیں، وہ پھر عرب دنیا کی طرف سے ایک ایران کے اوپر ڈیمانڈ آئے گی، پریشر آئے گا، اور چونکہ ایران کے تعلقات ایک نئے ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے اندر بہتر ہوں گے اگر یو ایس اور ایران کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ تب اگر یو ایس اور ایران کا تصفیہ نہیں ہوتا تو پھر یہ چیزیں کسی اور بھی کسی بڑی کیونکہ ہاں ایک اچھا یہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے ظاہر کہ اگر تیل کی سپلائی متاثر رہتی ہے تو امریکہ نے جس طرح افغانستان کے خلاف اس وقت انہوں نے بڑا ایک ڈپلومیٹک وہ موو کیا تھا کہ پوری دنیا نے ان کا تقریباً ساتھ دیا تھا اس معاملے پہ، تو اس قسم کا ایک براڈر الائنس بن سکتا ہے ایران کے خلاف۔ یہ خدشہ تو ہے اپنی جگہ۔ جی یہ دیکھیں، یہ تو چونکہ اب جب تک یو ایس جو ہے اپنی اس پوزیشن سے نہیں ہٹتا کہ اس نے ایران کو مکمل آئسولیشن میں رکھنا ہے اور ایران کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ، کسی قسم کی ٹریڈ یا اکنامک انگیجمنٹ نہیں ہونے دینی، تو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی سینکشن دیں گے، اتنا زیادہ آئسولیٹ کریں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، تو انپریسیڈنٹڈ ہوگا، تو پھر اس سچویشن سے ہٹنا تو بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے لاسٹ کوسچن، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، کہ اس معاملے میں پھر روس اور چین کا کردار، چین کی تو ہمیشہ سے مطلب ہے کہ نان اگریسو ڈپلومیسی ہوتی ہے، بڑا بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ روس اور چین کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں، روس اور چین نے کوئی 10 سال 12 سال پہلے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ انٹرنیشنل افیئرز جو ہیں وہ ایک مختلف طریقے سے چلنے چاہیے۔ اب اس میں
جو پچھلے 50 سال والا طریقہ کار تھا وہ تبدیل ہونا چاہیے. اسٹیٹس کو ایک رول بیسڈ فریم ورک کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے, ملٹی پولیرٹی ہونی چاہیے, اور اس طرف ہی چیزیں آگے بڑھی ہیں. اگر آپ دیکھیں چین کے پوائنٹ آف ویو سے یا روس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی کنفرنٹیشن, ڈائریکٹ کنفرنٹیشن ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, یو ایس انٹینگل ہو گیا ہے مڈل ایسٹ میں. یو ایس کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں مڈل ایسٹ میں, اور یو ایس کی گلوبل پاور اسٹیچر بھی افیکٹ ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی تک یہ کہہ لیں کہ وہ یو ایس کا گلوبل پاور اسٹیچر ختم ہو گیا ہے, لیکن افیکٹ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ تو اسی لائن کو جاری رکھیں گے کہ گریجولی اپنی انگیجمنٹ رکھیں گلوبل ساؤتھ کے ساتھ, اپنا ایک آرگومنٹ جاری رکھیں کہ انٹرنیشنل افیئرز کو مزید چینج ہونے کی ضرورت ہے, ایک رول بیسڈ فریم ورک کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اور جو پرانا ورلڈ وار 2 کے بعد جو آرڈر بنا تھا وہ ریلیونٹ نہیں رہا, اور وہ اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اور وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے نہیں جانا چاہیں گے, کیونکہ وہ پھر زیادہ ڈیزاسٹرس ہو جائے گا ان ممالک کے لیے بھی, چین اور روس کے لیے. بہت بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, صورتحال یہ کہ آپ نے تجزیہ, پرمغز قسم کا تجزیہ سنا منصور صاحب کا. ہم اس پہ مختلف کہتے ہیں نا منظر نامے بنا سکتے ہیں تنازع کے اوپر, لیکن ظاہر ہے کہ حل جو ہے وہ فریقین نے کرنا ہے. اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ بالکل کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جیسا منصور صاحب نے فرمایا کہ اصل جو چیلنج ہوتا ہے ڈپلومیسی کا وہ یہ کہ ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا مڈل گراؤنڈ, کہ ایک ایسی جو ہے صورتحال آپ پیدا کریں کہ یہ لگے کہ دونوں فریقین کے لیے ون ون سچویشن ہے, اور کوئی جو ہے دوسرے کو کہتے ہیں نا ہارا ہوا نہ دکھا سکے. اس کے ساتھ ہی عامر زئی کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.